अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, खसूसन जवेरिया सीमाब, नाहिद कामरान, शेख फतह, अफ़ान दानिश, जमीला नदीम, नुसरत जहान, सुफिया जलाल, एस फातिमा, फ़ायज़ा वसीम, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए और बहुत अच्छे दिए। आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला आपसे कबूल फ़रमाए और इसी तरह आप कुरान से जुड़े रहें और बेहतरीन दर्जा पाते जाएं और अल्लाह ताला आपसे राज़ी हों, जन्नतुल फ़िरदौस के आप हक़दार ठहरें, आमीन। और स्पेशल थैंक्स है अनीला फतह के लिए, रज़िया सुल्ताना के लिए और दीपा फातिमा के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना सबक स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 93 है। कुल्लु त्ताआमि काना हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्लि अन तुनज़्ज़ल तौरात। तर्जुमा है, हर खाना था हलाल बनी इसराइल के लिए, यानी बनी इसराइल पर तो हर खाना हलाल था, मगर जो हराम किया इसराइल ने। अब इसराइल और बनी इसराइल में क्या फ़र्क है? बनी इसराइल यानी बेटे इसराइल के, तो इसराइल कौन हुए? याकूब अलैहिस्सलाम। और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स पर खुद अपने पर हराम कर लिया था, इससे पहले कि नाजिल की जाती तौरात। अब ये यहाँ पर जो इस आयत के अंदर जो है ना, ये कुछ एतराज़ात हैं यहूद के, जिनका ज़िक्र किया जा रहा है और उनका जवाब दिया जा रहा है, और बहुत ही लॉजिकल वे में और बहुत ही बेहतरीन दलील के साथ अल्लाह पाक बात कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जो हराम की वो ख़ुद याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर की, और उसके बाद इनको फॉलो करने वाले अपने ऊपर भी हराम करते गए और उसी को दीन समझ लिया। हालांकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हराम नहीं हुई थी। जो अल्लाह ताला ने इन पर हराम की, यानी कि जो तौरात में जिनका ज़िक्र आता है या उनके ऊपर की गई थी और तौरात में उनका ज़िक्र आया, तो इनके बारे में आता है कि ये लोग जब भी कोई कबीरा गुनाह करते थे, जब भी गुनाहों में मुलव्वस होते थे, तो तब सज़ा के तौर पर हलाल नेमतें इन पर हराम कर दी जाती थी, सज़ा के तौर पर। और ये जानी बूझी चीज़ अभी भी है कि नेमतों को ज़वाल बाज़ दफ़ा गुनाहों की वजह से ही आता है, नाशुक्रियों की वजह से ही आता है, और वाज़ेह दलील ये बनी इसराइल है। उसके बाद आयत जो इसी आयत के आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल फ़अतू बित्तौराती फ़त्लूहा इन कुंतुम सादिक़ीन, कि अल्लाह ने अगर हराम की है तो उसका लिखा हुआ सबूत तो तौरात ही है ना, तो फिर तुम तौरात को ले आओ और उसमें देखो कि क्या ऐसी बात कुछ हुई है कि जो हराम कर ली गई हैं। तो ये तो झूठ करना हुआ। और आयत नंबर 94 भी इसी में हम शामिल कर लें, तो जो कोई घड़ ले अल्लाह पर झूठ बाद उसके, तो यही लोग हैं वो जो ज़ालिम हैं। अब इसमें क्या बात हो रही है, आप देखते हैं कि ये दो एतराज़ात जो थे, वो दो एतराज़ात क्या थे? कुछ खाने थे जो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हलाल है, और वो शरीयत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम में भी हराम हलाल थे। तो अगर तुम पैरवी करने वाले हो मिल्लत इब्राहीमी की, तो इन चीज़ों को तुमने, मुसलमानों ने अपने ऊपर हलाल कैसे कर लिया? ये इतराज़ इनका था कि जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पर हलाल कर रहे हैं चीज़ें, वो तो शरीयत इब्राहीमी में और वो हराम थी। तो ये इनका पहला इतराज़ था। तो हम देखते हैं दरसे कुरान में इसके बारे में क्या आता है कि ये इन्होंने जब इतराज़ किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तमाम अम्बिया पर वो हराम थी जिनको तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल कर रहे हैं, मसलन
جو تفاسیر میں آ رہا ہے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ ان پر حرام تھا۔ دوسرا جو ان کا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام بیت المقدس کی تعظیم کرتے تھے اور وہی ان کا قبلہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن اگرچہ عراق تھا مگر وہ شام کی طرف ہجرت فرما کر گئے اور وہیں رہتے رہے اور وہیں پر وفات پائی، مگر مسلمانوں نے بیت المقدس چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا۔ تو مسلمانوں کا یہ دعویٰ کیسے صحیح ہے کہ اسلام دین ابراہیمی ہے؟ اب یہ انہوں نے یہ اعتراض جو تھا وہ اٹھایا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل طعام حل لبنی اسرائیل، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے حرام کر لیا تھا خود اپنے نفس پر، اس سے پہلے کہ تورات کا بھی نزول ہی نہیں ہوا تھا۔ تورات تو بعد میں آئی، یعنی کہ تورات تو بہت بعد میں نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو ثبوت تو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، تو اللہ کے احکامات تو کتاب الہی میں ہیں، تو وہ تو بعد میں نازل ہوئی، اور حرام تو یعقوب علیہ السلام نے پہلے اپنے نفس پر اس سے پہلے کیا۔ تو کہہ دیجئے لے آؤ تورات اور تلاوت کرو اس کی اگر تم سچے ہو۔ یہود کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ جتنی حلال چیزیں ہیں جو اب اہل اسلام کے لیے حلال ہے یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حلال تھی۔ اور اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 95 بھی آپ اس کو بیچ میں ڈال لیں، تو فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے وہ حلال تھی۔ البتہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اس میں خاص بنی اسرائیل پر بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھی، لیکن جہاں تک اونٹ کے گوشت اور اونٹنی کے دودھ کی حرمت کا تعلق ہے تو وہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے ایک بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اگر مجھے اس بیماری سے صحت ہو جائے تو اپنی محبوب ترین چیز کا کھانا پینا چھوڑ دوں، اور صحت پانے پر آپ علیہ السلام نے یہ چھوڑ دیا پینا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ ان کی پیروی میں ان کی اولاد نے بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور اپنے پر حرام کر لیا۔ اب اسلامی شریعت میں اس قسم کی مدد ماننا جائز نہیں ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کسی حلال چیز کو خود سے اپنے پر حرام نہیں کر سکتے۔ جہاں تک تعلق ہے پسند ہونے کا ناپسند ہونے کا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن حرام کر لینا اپنے اوپر یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورہ تحریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں حرام کر لیا اپنے لیے جو حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے۔ لہٰذا اب ہماری جو شریعت ہے اس میں تحریم کی نظر جائز نہیں ہے، اگر کبھی غلطی سے یا دانستہ ایسی قسم کھا لی تو کفارہ دے کر اس کو فوراً توڑ دینا چاہیے۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یہود کی ایک جماعت، اب یہ اس کا کانٹیکسٹ آ رہا ہے اور اس حدیث کے اندر بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا ہماری کچھ باتوں کا جواب دیجیے، کیونکہ نبی کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں تو نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو جو چاہو، لیکن اس پر مجھے اللہ کا ذمہ دے دو، اور جو لیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے۔ اور پھر فرمایا، یعنی کہ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں تم سے کچھ بیان کروں اور تم اسے پہچان بھی لو تو پھر تم کو اسلام قبول کرنا ہوگا اور میری اتباع یعنی پیروی کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے جواب دیا ہم آپ سے عہد کرتے ہیں۔ فرمایا اب جو چاہو تم مجھ سے پوچھو۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کے لیے کیسے ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تو لیکن ان کی چالاکیاں آپ دیکھیں گے ابھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 4 باتوں کے بارے میں بتائیے، یعنی کہ آپ ان سے سوال پوچھنے لگے ہیں 4. نمبر 1 انہوں نے جو سوال کیا کہ وہ کون سی کھانے کی چیز تھی جسے یعقوب علیہ السلام نے نزول تورات سے پہلے اپنے لیے حرام قرار دے رکھا تھا. دوسرا سوال کیا کہ عورت اور مرد کا پانی یعنی ان کا سیمن جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. نمبر 3 تھا کہ اس سے نر یا مادہ کیسے پیدا ہوتے ہیں. نمبر 4 تھا کہ نبی امی یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کی کیا کیفیت ہے، اور فرشتوں میں سے اس کا دوست کون ہے. اب یہاں یہ جو تھے یہ چالاکی کی طرف آ رہے تھے. تو اس کا جواب فرمایا آپ نے، اور یہ ابن کثیر میں موجود ہے، مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ میں تم کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا. کیا تم کو علم ہے کہ اسرائیل علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے، بیماری بہت طول اختیار کر گئی، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی تو وہ اپنے پسندیدہ کھانے اور پینے کو چھوڑ دیں گے. ان کا سب سے پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ تھا. یہودیوں نے کہا یہ بات سچ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی پہلے سوال کا جواب ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہو جا. پھر فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی. کیا تم جانتے ہو کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی پیلا اور پتلا ہوتا ہے. ان میں سے جو غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ اور اس کی مشابہت اسی کے مطابق ہوتی ہے. اگر مرد کا عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے بیٹا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے بیٹی پیدا ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. تو فرمایا اے اللہ تعالیٰ گواہ ہو جا تو ان کے خلاف. اب یہ تیسرے سوال کا جواب آ رہا ہے. پھر فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی. کیا تم یہ جانتے ہو کہ اس نبی امی کی آنکھیں سوتی ہیں مگر اس کا دل نہیں سوتا. انہوں نے کہا ہاں درست فرمایا. یعنی کہ یہ بھی سوال ٹھیک ہو گیا، اس کا جواب بھی ٹھیک ہو گیا. سو فار ابھی تک سب ٹھیک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا. پھر یہود نے کہا اب یہ فرمائیں کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے. اسی کے جواب پر ہم آپ سے مل جائیں گے یا الگ ہو جائیں گے. فرمایا میرے دوست جبرائیل ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر جبرائیل ہی ان کے دوست تھے. یہ سن کر یہودی بولے کہ ہماری راہیں الگ ہیں. اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تب تو ہم آپ کا اتباع کرتے. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ کیسے اپنے پیروں پر یہ پلٹ رہے ہیں، اور یہی ان کی دغا بازی ہے. یعنی کہ اتنے جو پچھلے ثقیل انہوں نے سوال کیے ان کے جواب آپ نے فرما دیے، لیکن جہاں پر ان کی وہ بغض آ گیا، عناد آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اب نہیں آپ کا جو ہے اتباع کرتے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 97 اور 101 جو آیت ہے وہ نازل فرمائی. اور یہاں پر پھر فرمایا وَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ. پھر اس کے بعد جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تو وہی لوگ ظالم ہیں. درس قرآن سے ہے، یعنی اہل یہود کا یہ کہنا ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ ان پر حرام تھا، بالکل جھوٹ ہے. اب یہ جو یہود تھے نا، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے دشمن نہیں تھے، میکائیل علیہ السلام کے بھی دشمن تھے. لیکن ان کے کیوں زیادہ دشمن تھے؟ وہ اس لیے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پول جو کھول رہے تھے قرآن میں وحی کے ذریعے اللہ کے اذن سے، تو اس لیے یہ ان کے دشمن بن گئے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ کرنا کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں افطرا کا آیا ہے لفظ اور کذب کا آیا ہے. تو یہ کیا ہے؟
تو یہ ہے اللہ پر جھوٹ کرنا کہ اللہ نے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائی ہیں ان کو یہ حرام کہیں اور پھر اس پر اعتراض بھی کرے اور اللہ پر ہی اس کا الزام لگائیں کہ اللہ نے جو پہلے حرام کی وہ بعد میں کیوں حلال کر دی. تو یہ تھا ان کا اعتراض. اور یہ اعتراضات کرتے کیوں تھے اس کو بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے. یہ حسد بھی کرتے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کو متنفر کرنے کے لیے ان کو بدظن کرنے کے لیے ان کے دل میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے یہ کام کرتے تھے کہ یہ سچا نبی نہیں ہے نعوذ باللہ، یہ تو حرام کو حلال کر رہا ہے. تو یہ اس طرح کے اعتراضات کی یہاں پر نفی کر دی گئی کہ ایسی بات نہیں ہے. آیت نمبر 95 ہے، قل صدق اللہ، کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے. آپ کہہ دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے جو اس نے خبر دی اور جو اس نے قرآن مجید میں احکام بیان فرمائے ہیں. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا ملت ابراہیم کی پیروی کرو جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شریعت قرار دیا ہے، کیونکہ بلا شبہ یہی دین حق ہے اور یہ وہ طریقہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نبی اس سے زیادہ اکمل، واضح، روشن، مکمل طریقہ لے کر نہیں آیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 161 میں فرمایا ہے کہ مفہوم ہے کہ کہہ دیجیے مجھے میرے رب نے یقیناً سیدھا راستہ دکھایا ہے دین ابراہیم کا جو حنیف ہے، یعنی جو اللہ ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. اور سورہ نحل میں فرمایا مفہوم ہے پھر ہم نے وحی بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ پیروی کرو دین ابراہیم کی جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. تفہیم القرآن سے ہے کہ ملت ابراہیم سے مراد دین کی اصولی باتیں ہیں جو ہر نبی پر نازل کی جاتی ہیں. مثلا صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کو وحدہ لا شریک سمجھنا، اس کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکانا، اللہ ہی کو حرام اور حلال قرار دینے کا مختار سمجھنا، اخروی سزا و جزا کے قانون پر ایسے ہی اعتقاد رکھنا جیسے کتاب اللہ میں اس کی وضاحت ہے. شرعی مسائل پر ہر دور کے تقاضوں کے مطابق مختلف رہے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں کی علت اور حرمت بھی ایسے ہی مسائل سے ہیں، ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. مطلب یہ ہے کہ تحصیل القرآن سے اب آ رہا ہے کہ یہودیوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم فقہی جزیات میں پڑھ گئے ہو، دین کی اصل جڑ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، تم اس کو چھوڑ کر شرک کی آلائشوں میں مبتلا ہو گئے ہو، دین ابراہیم سے دور ہو چکے ہو. یہ فقہی مسائل ہیں جو انحطاط کی طویل صدیوں میں تمہارے علماء کی مشکافیوں سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی کہ جب وہ کتابیں جل گئیں اور پھر جو کچھ ہوا اور پھر یہ علماء نے خود سے اپنے طرف سے دین پیش کرنا شروع کیا تو یہ تو ان کی طرف سے ہے. تو تم کو یکسو ہو کر دین ابراہیم کی پیروی کرنی چاہیے ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل اس کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں. تو یہی ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو تو تم تو ان کی پیروی نہیں کر رہے ہو، ان پر تو ایسی چیزیں کوئی حرام نہیں تھی. یہ تو ان کے بعد کی بات ہے کہ ان کے آگے سے جو بیٹے کے بیٹے انہوں نے یہ کام کیا، تو تم ان پر کیسے یہ لے کر ہوگا. تو اصل جو ملت کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو یہی مسلمان ہیں، یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور یہی نبی ہیں جو ان کی پیروی کر رہے ہیں. تو تم انہی کے خلاف جا رہے ہو. اور وہاں سے یہ کڑی جڑی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ایسی چیز کوئی نہیں تھی، وہاں حلال تھی. اور اب یہ آخری نبی کے اوپر جو شریعت آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں بھی یہ حلال ہے. تو یہ تمہیں یہ اعتراض تو بالکل ہی رد ہے. آیت نمبر 96 ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس
الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اور یہ اب ان کا جو دوسرا اعتراض تھا نا، یہ اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے یہودیوں کے، یعنی کہ دوسرے اعتراض کا جواب یہاں دیا گیا ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ تم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ بنا لیا، جبکہ تمام پچھلے جتنے بھی انبیاء کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا. تو اس کا جواب فرمایا کہ بے شک پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا انسانوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، خیر اور برکت والا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا اور وہاں پر ان کا مقام ابراہیم بھی ہے. یہ اگلی آیت ہے 97، اس میں یہ بات آ رہی ہے. لیکن یہ کتنی بڑی نشانی ہے، یہ ان کے لیے نشانی ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ تو انہوں نے خود بنایا تھا اور یہ برکت والا ہے، ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے. یہ تفہیم القرآن سے میں نے آپ کو کروایا. اب تفسیر القرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ تھا، بیت المقدس نہیں تھا، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا. اور بیت المقدس کو سلیمان علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد تعمیر کیا تھا، اور حضرت ابراہیم کے 1000 سال کے بعد. تو یہ تحویل قبلہ پر یہود کے اعتراض کا جواب ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں، آیت نمبر 142 سے لے کر 150 تک میں اس کا آتا ہے ذکر، یہ گزر چکا ہے. مگر یہود اس اعتراض کو بار بار دہراتے رہے. ظاہر ہے ہر تربیت ہی نا ان کی، لہٰذا پھر سے ان کو ان کے اعتراض کا تاریخی طور پر جواب دے دیا گیا ہے. ابن کثیر سے آتا ہے کہ یقیناً سب سے پہلا گھر جو سب لوگوں کو عبادت اور قربانی کے لیے مقرر کیا گیا، اور اس لیے کہ اس گھر کا طواف کرے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اور اس کے اندر اعتکاف کریں، فرمایا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی بار جو تھا وہ تعمیر کیا تھا. یہود اور نصارہ کا دعویٰ ہے کہ وہ دین ابراہیم پر ہے، جبکہ دونوں ہی اس گھر کا حج نہیں کرتے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ یہ پھر کس طرح دین ابراہیم کے پیروکار کہتے ہیں اپنے آپ کو، جسے انہوں نے تعمیر کیا تھا، اللہ کے حکم سے اعلان کیا تھا کہ لوگ یہاں آ کر حج کریں. اللہ تعالیٰ نے اسے برکت والا بنایا اور تمام جہانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. آپ دیکھیں کہ جو نماز ہے نا، اس کے لیے بھی جو رخ مقرر فرمایا گیا وہ یہی قبلہ فرمایا گیا. تو نماز دنیا میں کہیں پر بھی مسلمان ہوگا تو اس کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگا. لیکن جو ایک خاص عبادت ہے جو ادھر ہی جا کر کی جا سکتی ہے وہ حج ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت کا بھی یہاں پر آ جاتا ہے. یہ 5 ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جو فرض ہے اس پر، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے. تو استطاعت میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ اب یہاں پر میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کانٹیکسٹ میں چیز آتی ہے کہ حج ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ مسلمانوں کا ایمان کا رکن ہے، یہ ادا کرنا چاہیے. تو استطاعت کن کے لیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا استطاعت کا اس میں آتا ہے تو اس لیے فرض نہیں ہے ہر ایک پر. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. زاد راہ کا ہونا جو ہے یہ ہے کہ جانے کا خرچ ہو، سواری کا بھی ہو، وہاں رہنے کا بھی، اور پیچھے والوں کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہو. دوسرا ہے راستہ پرامن ہو. تیسرا ہے جسمانی صحت بھی ہو، یعنی مالی استطاعت کے ساتھ ساتھ بدنی صحت بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہاں جا کے دوسروں کے اوپر انسان بوجھ بن جائے. تو چوتھی جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو جو حج کرنے جا رہا ہے. اسی لیے بچوں پر، غلاموں پر یعنی کیپٹیوز پر فرض نہیں ہے. اسی طرح عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا وہ ضروری ہے. یہ سب استطاعت سبیل میں چیزیں آتی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو اعتراضات یہ کرتے تھے یہ صرف نو مسلموں کو جو نئے نئے دین میں آئے تھے ان کو متنفر کرنے کے لیے کرتے تھے، ان کے دل میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے کرتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، یہ تو حرام کو حلال کر رہے ہیں، یعنی کہ پچھلے یہ خلاف جا رہے ہیں پیغمبروں کے.
تو नाउज़ुबिल्लाह तो इन एतराज़ात की नफ़ी कर दी गई है और बड़े अच्छे तरीके से कर दी गई है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया है कि ये तमाम दुनिया के मज़ाहिब में एक कॉमनैलिटी रखते हैं, सब जो मज़ाहिब वाले हैं वो इनको मानते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो जो शुरू से असल इबादत गाह थी तो बैतुल्लाह ही थी और है जो मक्का में है, यानी मक्का में है, और तमाम इंसानों के लिए हिदायत की जगह है। यही अल्लाह की तरफ राह पाने का मुकाम है और मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यही है। और ये बहुत बड़ी एक दलील है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ कि ताकि इस पर गौर किया जाए और करवाया जाए जो आयत 97 में आ रहा है, फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मुकाम इब्राहीम, यानी कि इसमें खुली निशानियाँ हैं, वाज़ेह निशानियाँ हैं, मुकाम इब्राहीम भी इसमें है। वमन दखलहु कान आमीना, और जो कोई दाखिल हुआ इसमें वो हो गया अमन वाला। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। तो ये भी मैंने आपको इसकी सारी बता दी है कि ये क्या इस्तिताअत क्या होती है। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, और जो कोई कुफ़र करेगा तो बेशक अल्लाह बहुत बेनियाज है तमाम जहानों से। अब ये यहाँ पर बात क्यों आई है इस्तिताअत के बाद? तो ये कुफ़र किस चीज़ का है? यानी हज का इनकार करना, यानी जो इस्तिताअत के बावजूद ना करे तो अल्लाह गनी है ऐसों की इबादत से। तो ये कैसे हो सकता है कि आप खुद सोचें ना कि जिससे मोहब्बत का दावा करें हम, लेकिन उसकी दावत पर उसके घर ना जाएं, तो ये अल्लाह ताला का ही घर है ना। तो फिर ये मोहब्बत कैसी मोहब्बत है? आज आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त या अज़ीज़ या कोई भी आपको दावत दे अपने घर आने की, बाकायदा ऐलान करके और दिन मुकर्रर करके, और आप ना जाएं, इनकार कर दें, तो फिर आप खुद सोचें कि उनके साथ आपके कैसे ताल्लुकात होंगे और आप कैसे ताल्लुकात की उम्मीद रखते हैं। यानी कि कौन नहीं जाता किसी की दावत पर? हर कोई जाता है। तो जो नहीं जाता इसका मतलब है वो ताल्लुक़ ही नहीं रखना चाहता। तो फिर जो अल्लाह के घर इस्तिताअत के बावजूद ना आए तो फिर अल्लाह ताला ऐसों से बेनियाज है। तो जिससे मोहब्बत हो उसकी हर चीज़ हर बात से मोहब्बत होती है। तो जिसे शौक़ नहीं, परवाह नहीं, तो अल्लाह बेपरवाह है, सबसे बढ़ के तारीफ़ वाला है। और इस चीज़ को हर हुक्म के इनकार पर लें, यानी कि आप देखेंगे यही कुफ़र है। कुफ़र सिर्फ नॉन मुस्लिम को नहीं कहते, बल्कि अल्लाह के हुक्म का जो इनकार करते हैं वही काफिर होते हैं। इसको अच्छी तरह इस आयत के अंदर समझ लें। और ऐसा करने वालों से फिर अल्लाह बेनियाज हो जाता है। अच्छा करोगे तो फ़ायदा अपने ही लिए है, और बुरा करते हैं तो वो भी अपने लिए करते हैं। तो कोई भी बुरा काम, बुराई जो है वो जो भी करें हम, उसका क्या होगा, वो हमें ही पलट कर आना है। तो जब आना ही वो हमारे पास है, हमें ही मिलना है, तो फिर नेकियां ही क्यों ना की जाएं, अच्छे क्यों ना काम किए जाएं कि जिसका फ़ायदा हमें ही पहुँचे। तो अब यहाँ पर जैसे कि नेकी की बात आई है और हमने शुरू में भी नेकी की आयत पढ़ी थी 92, तो हम देखते हैं कि नेकी की किस्में क्या हैं। तो एक होती है बदनी, दूसरी होती है माली, तीसरी होती है क़ल्बी, और चौथी होती है लिसानी। बदनी नेकी जो होती है वो हाथ से, पाँव से चलकर या की जाने वाली नेकियां होती हैं, तो उनको बदनी नेकी कहते हैं। माली जो होती है नेकी वो होती है मता, माल, रिस्क वगैरह, इससे की जाती है। क़ल्बी क्या होती है नेकी? शुक्रगुज़ारी, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, और ये दिल की नेकी होती है। इस पर बहुत फ़ायदा होता है। सब्र, हुस्न, हुस्न ज़न, अच्छी सोच, ये सब अंदर की तो बातें हैं, क़ल्बी ही तो बातें हैं। तो ये नेकी होती है जो दिल में रखी जाती है। वरना ज़ुबान से आप जितना मर्ज़ी बोल लें, लेकिन अगर दिल ही साफ़ नहीं है तो फिर वो नेकी क्या होगी, खुद ही सोच लें। और चौथी जो होती है लिसानी, वो नेकी क्या होती है? सच बोलना, ज़िक्र करना, अच्छी बातें करना,
خیر کے کاموں میں بولنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور اگلے جن اور انس سارے کے سارے ہو جائیں سب سے زیادہ شکر گزار نیک انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی لیے حدیث قدسی کا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور اگلے جن اور انس سارے کے سارے ہو جائیں فاسق اور فاجر، بدکار، برے انسان کے دل کی طرح، تو اس سے میری حکومت یا بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ سمجھ لیں، اچھا بھی اور برا بھی پلٹ کر کرنے والے کے پاس ہی آنا ہے۔ دیا بھی اپنے لیے، کیا بھی اپنے لیے، تو پھر برا ہی کیوں کریں، اچھا کیوں نہ کریں؟ لیکن مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کہاں آتا ہے کہ ہم سے یہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آخرت پر یقین مستحکم نہیں ہے۔ اسی لیے آخرت کے لیے کام میں نہ شوق ہے، نہ جذبہ ہے، اور نہ اس کا حق ادا ہو رہا ہے اس طرح جو اس کا حق ہے کرنے کا، حالانکہ اس کے لیے ہر قدم پر برکت ہے، اور یہ دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اور دنیا میں کیسے کہ انسان پرسکون رہتا ہے، اس کو رنج نہیں ہوتا، ملال نہیں ہوتا، اور کفر نافرمانی کی سزا تو یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ آج کون خوش ہے، کون مطمئن ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو خوش بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں، اور یہی وہ جو کم لوگ ہیں نا، یہی وہ ایمان والے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اصول یاد رکھیں، پیچھے ہم نے رخ کی بات بھی کی اور حنیفہ کی بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں، تو اس کو اصول کو یاد رکھیے کہ یکسو اور قائم کرنے کی اگر ہم یہ اس اصول کو پالیں گے تو ہم اس کی روح کو پالیں گے، یعنی کہ یکسو اور قائم کرنے کی روح کو پالیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یکسو کی صفت آئی، اور نماز کے ساتھ اقم آیا، یعنی قائم کرو نماز کو، اور رخ کا آیا، قبلہ رخ کا آیا۔ تو یہ کیا ہے، اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، یکسو کیسے ہونا ہے، قائم کیسے کرنی ہے نماز، اور رخ کیا ہوتا ہے؟ تو رخ جیسے انگلش میں ڈائریکشن ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں نا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اور اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر لو، یعنی کہ جو تمہیں میں نے ڈائریکشن دے دی ہے اس کی طرف کر لو۔ تو یہاں ڈائریکشن کی بات ہوئی نا، جو انہیں اعتراض تھے یہ یہود کو یا کسی کو بھی ہوتے ہیں اعتراضات، تو یہ اعتراضات کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ جو ڈائریکشن ہے نا، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ہم عموماً جو انسان ہے نا وہ ایک ہی ڈائریکشن اس کو لیتے ہیں، اور وہ ڈائریکشن ہوتی ہے ڈائریکشن آف بلیفس، یعنی کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ قبلہ ہے اور قبلے کی رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنی ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، اور اس میں کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، وہ نہیں پتہ ہوتا۔ تو دوسرا جو ڈائریکشن ہے وہ ہوتی ہے ڈائریکشن آف پریکٹس، اور وہ پریکٹس کیا ہے؟ یہ یعنی کہ صرف نماز کے اندر ہی رخ نہیں ہوگا، اور یکسو جو ہے وہ یکسوئی نہیں ہوگی، خشوع نہیں ہوگا، یا اس میں قائم نماز ہی نہیں ہوگی، بلکہ جب سلام پھیر لیا، نماز سے اٹھ گئے، تو تب بھی اپنے ہر معاملے میں، ہر پریکٹس میں جو ہے وہ یکسو رہنا ہے اللہ کی طرف، صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ جب تک یہ دونوں ڈائریکشنز نہیں ہوں گی تب تک وہ نہیں پا سکیں گے روح جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اب اس کی مثال جو ہے وہ آپ کو ایسے میں دیتی ہوں کہ قبلہ رخ ہر کوئی کرتا ہے نا، سب پڑھتے ہیں قبلہ رخ کر کے نماز، تو کیا سبھی جنت میں چلے جائیں گے اس پر؟ تو ایسا نہیں ہے نا، ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے لیے بھی نہیں کہہ سکتے یہ۔ اس لیے جو ڈائریکشن آف پریکٹس ہے نا،
وہ بھی ہماری اسی طرف ہو، وہ بھی ہماری قبلہ رخ ہو، اللہ کی طرف ہو، اللہ کے لیے ہو، تو پھر جو ہے وہ تبھی ہم اللہ کو راضی کر پائیں گے. یعنی کہ اپنی نماز تک نہیں، نماز کے بعد بھی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے تو ہر ڈائریکشن اللہ کے لیے ہی ہے. وہ تو ایک رخ اس نے آپ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کو راضی کرنا. تو یہ جو یہود تھے یہ اعتراضات کرتے تھے کیونکہ ان کی جو تھی نا ڈائریکشن آف بیلیف تھی، پریکٹس نہیں تھی، ڈائریکشن آف پریکٹس نہیں تھی. آپ دیکھیں نا کہ ان کو اس پر کیا اعتراض ہے کہ وہ قبلہ اگر چینج ہو گیا ہے، بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو گیا ہے. تو جیسے کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے وہ دیکھتے تھے قبلہ کی طرف منہ اٹھا کر، تو جو پیچھے سورہ بقرہ میں گزرا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اب تم اپنا رخ اسی طرف موڑ لو. تو جب آپ پھرے تو صحابہ بھی پھر گئے. تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو یہ کیوں کرتے تھے اعتراض؟ اس لیے کیونکہ یہ صرف بیلیف پر چلتے تھے، اور بیلیف بھی ان کا کیا تھا؟ اپنے لیے ہی تھا. وہ اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے، ان کی پریکٹس میں ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کی طرف رخ رکھیں. وہ تو ایک جگہ کو پوج رہے تھے، وہ تو اپنے ہی چیزوں کو پوج رہے. تو یہی ان کی بات ہے. اور ان کا جو رخ تھا یہ ایک ہی چیز تھی، دو چیزیں نہیں، بیلیف تھا، پریکٹس نہیں تھی. تو یہ اب امید ہے کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی، اور اسی کو ہر جگہ اپلائی کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اور مزید سمجھ آئے گی. اب درس قرآن سے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آ رہی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خانہ کعبہ کی فضیلت اور شرف بیان فرمایا گیا ہے نا آیت نمبر 97 میں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام، نمبر 1 ہے اس کا جو شرف ہے کہ وہ دنیا کی تمام عبادت گاہوں میں پہلی عبادت گاہ ہے. نمبر 2 ہے وہ برکت والا گھر ہے. نمبر 3 وہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے. نمبر 4 ہے اس میں مقام ابراہیم ہے. نمبر 5 جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے. نمبر 6 ہے ساری دنیا کے مسلمانوں پر بیت اللہ کا حج ایک دفعہ فرض ہے، جس کے پاس وہاں جانے کی استطاعت اور قدرت ہو. جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات ایسے ہیں جو اب تک موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے. ایک تو قرآن کریم کا بے مثال اور بے نظیر ہونا ہے، ہر زمانے کا مسلمان پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے. اسی طرح ایک اور جو معجزہ ہے وہ یہ ہے رمی جمرات. اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان پر، یعنی کہ جمرات جو ہیں تینوں، ان پر پھینکی ہوئی کنکریاں وہی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا، ورنہ ان پر پھینکی ہوئی کنکریاں نامعلوم طور پر فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اور اس کی تصدیق ہر حج کے موقع پر ہوتی ہے. یہ ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے. یعنی کہ بیت اللہ سے متعلق اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے. کنکریاں اٹھانے کا کوئی اہتمام حکومت کی طرف سے نہیں ہوتا وہاں، نہ ہی عوام کی طرف سے ہے. الغرض بیت اللہ کی خصوصیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں. تو یہ دیکھیے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی نہیں قبول ہوتی انہی کی کنکریاں وہاں رہ جاتی ہیں، اور جن کی قبول ہوتی ہیں ان کی اٹھا لی جاتی ہیں. تو جو وہاں آپ کو نظر آتی ہیں وہ ہیں کہ جن کے حج قبول نہیں ہوتے. تو اگر تو وہاں زیادہ ڈھیر ہے تو پھر آپ خود سوچ لیں، اور اگر کم ہے تو پھر یہ سوچیں کہ سبھی نیک لوگ گئے تھے جن کے حج قبول ہو گئے تھے. تو یہ جو فرمایا لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس کی استطاعت یعنی طاقت رکھتا ہو، تو اس کی آپ کو میں نے بھی بتا دی ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے. اس کے بعد جس نے کفر کیا تو بے شک، یہ ابن کثیر سے بتا رہی ہوں، تو بے شک اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے حج کی طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا تو برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. آیت نمبر 98 ہے.
ارشاد الہی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی اہل کتاب کو اس بات کا خوب علم ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور تمام انبیاء کرام اور مرسلین علیہ السلام کی طرف سے ان کو علم ہے۔ ان سب نے آخری نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی اور اس ذکر خیر فرمایا، چنانچہ اہل کتاب کے کفار کو ملامت کی گئی ہے کہ وہ حق سے دشمنی رکھتے ہیں۔ درس قرآن سے آیا فرمایا، اے اہل کتاب تمہاری سازشوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اس کو تمہارے ایک ایک عمل کی اطلاع ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات کی شان نزول میں خاص واقعہ ہے۔ یہود مدینہ میں شماس بن قیس کو مسلمانوں سے حد درجہ حسد اور سخت کینہ تھا۔ ایک دن وہ ایک انصار کی مجلس سے گزرا، وہاں اوس و خزرج کے لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے انس اور محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ اس یہودی کو یہ دیکھ کر سخت ناگوار گزرا، ان میں جھگڑا کرانے کی فکر کرنے لگا اور ایک شخص سے کہا، ایک نوجوان سے کہا کہ اس مجلس میں جا کر، وہ بھی یہودی تھا، کہ مجلس میں جا کر وہ اشعار پڑھ دو جو ان کے 120 سالہ جنگ کے دوران یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف پڑھا کرتے تھے۔ اور ان اشعار کا پڑھنا تھا کہ ایک آگ بھڑک اٹھی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو اشعار ہوتے ہیں نا، ان میں ایک جادوئی سا اثر ہوتا ہے۔ چند الفاظ ہوتے ہیں جو انسان کی روح کو گرما دیتے ہیں، کہیں سے کہیں انسان کو لے جاتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ گانے کیسے ہماری نوجوان نسل کو مست کیے ہوئے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ وہ ایسی آگ بھڑک اٹھی اس کے اشعار پڑھنے سے کہ ان دونوں قبیلوں کو ایسا جوش آیا کہ موقع اور وقت لڑائی کا مقرر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم لوگ پھر جاہلیت کی باتوں کی طرف جاتے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ مسلمان ہونے اور وہاں متفق اور مانوس ہونے کے بعد اب یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر سب نادام ہوئے اور سمجھ گئے یہ شیطانی حرکت ہے، پھر آپس میں گلے لگ کر خوب روئے اور توبہ کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور یہ مضمون کئی آیتوں تک آگے گیا ہے، جس میں اول ملامت کی گئی ہے، پھر اہل کتاب کو کافر کہا گیا، حالانکہ ان کو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، الٹا مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کو بڑی بلاغت سے ملامت کی گئی۔ تعریف الفرقان سے ہے کہ اہل یہود پر دو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جس رسول عربی کے تم منتظر تھے وہ آ گئے، اور ہر طریقے سے ثابت ہو گیا کہ وہ یہی رسول برحق ہے، اور اس کے باوجود بھی تم ان کا انکار کر رہے ہو۔ اور آیت 99 ہے، اس میں آ رہا ہے کہ یہ سب حقائق دیکھ کر تم انکار پر کیوں اڑے ہوئے ہو؟ تم کو اپنی کتابوں سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ دعوت حق سے روگردانی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، ان کی کیسی کڑی سزا ہوتی ہے؟ دوسری بات جو ہوئی وہ یہ ہے کہ وہ خود کو کفر پر بضد ہیں، بلکہ مسلسل یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مدینے کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہیں مرتد کر دیں، ان کو ایمان کی نعمت سے محروم کر کر پھر کفر میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم یہ کام بے خبری اور لا علمی کی بنا پر کر رہے ہو، بلکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جو دعوت حق دی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ جاننے کے باوجود تم جو حرکتیں کر رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ اس پر تمہاری گرفت نہیں ہوگی، کیا ہوگی، اور تم محفوظ اور مامون رہو گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ناپاک عزائم اور مذموم کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور تم ان کارستانیوں کی پوری سزا پا کر رہو گے۔ ابن کثیر سے آتا ہے کہ اہل کتاب کے پاس جو انبیاء علیہ السلام کی طرف سے علم ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کھلی مخالفت کر رہے ہیں۔ جس آخری رسول کی ان انبیاء علیہ السلام نے بشارت دی تھی اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے واقف ہے، قیامت میں ان کے اعمال کا صلہ ملے گا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے
تصدونہ کا تو اس میں اس کا معنی ہوتا ہے تم روکتے ہو پھیرتے ہو. یہ کیسے ہوتا ہے؟ مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ یعنی سیدھا سادہ جو ہے وہ دین لوگوں کو ٹیڑھا لگے، لیکن یہ کرتے کیسے ہیں؟ مثلاً ہاتھ سے روکنا ہوتا ہے، اس میں آتا ہے زبان سے روکنا، جیسے کہ شکوک و شبہات پیدا کر دینا، اعتراض کر دینا کہ دوسرا جو ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ سب غلط ہے. اور تنقید کر کے روکنا بھی اسی میں آتا ہے، یعنی کھل کر پھر کہہ دینا کہ یہ غلط ہے، یا کچھ چالے چلنا، سازش کرنا، یہ سب اسی کی یعنی کہ چوٹی ہے. اپنے طرز عمل سے، معاملے سے نئے دین کو فالو کرنے والوں کو ڈسکریج کرنا، یعنی پھر کچھ ایسی چیزیں حرکتیں کرنا یا سازشیں کرنا جس سے نیو جو مسلمان ہو رہے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں، ان کا دل خراب کرنا. جبکہ اس کے برعکس معاملہ طرز عمل ایسا ہونا چاہیے جو نئے آنے والے ڈیزرو کرتے ہیں، تاکہ وہ ڈسہارڈ نہ ہوں بلکہ ایمان بڑھے اور وہ زیادہ اللہ سے جڑ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہونا چاہیے. اور یہ صرف حسد کی وجہ سے ہے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، آیت 109 میں آتا ہے، اور پھر آیت نمبر 213 میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں بغی کا آتا ہے. تو آیت 109 میں کیا آتا ہے؟